बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट MS अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुशामदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल आज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 19 है और इस एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद। आज हम इस एपिसोड में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के मज़ीद टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसकी जो सही बुखारी की अहादीस हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। अगर हम बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 18 की, तो उसमें हमने टोटल इसी चैप्टर से रिलेटेड 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और अहादीस की अगर हम बात करें तो टोटल 10 अहादीस को हमने डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 113 से लेकर 119 तक के शामिल थी और जबकि हदीस नंबर जो है वो 782 से लेकर 791 तक की अहादीस हमने आपको एक्सप्लेन की। तो इससे पहले कि आज के एपिसोड का आगाज़ करें, हम पिछले एपिसोड के जो टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे उनका पहले हम जायज़ा ले लें। टॉपिक नंबर 113, मुक्तदी का आमीन बुलंद आवाज़ से कहना। 114, जब सफ़ तक पहुँचने से पहले ही किसी ने रुकू कर लिया तो उसके लिए क्या हुक्म है। 115, रुकू करने के वक्त भी तकबीर कहना। 116, सजदे के वक्त भी पूरे तौर पर तकबीर कहना। 117, जब सजदा करके खड़ा हो तो तकबीर कहे। 118, रुकू में हाथ घुटनों पर रखना। 119, अगर कोई रुकू अच्छी तरह इत्मीनान से ना करे तो नमाज ना होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 18 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा पिछले एपिसोड में हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उसको देख सकते हैं, या एक बहुत ही आसान सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 19 की तरफ। तो आज अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आज हम इस एपिसोड में टोटल 8 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 120 से लेकर 127 तक हैं। और जबकि अहादीस की बात करें तो आज के इस एपिसोड में टोटल 11 अहादीस शामिल हैं, जो कि हदीस नंबर 792 से लेकर 802 तक की अहादीस हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। हम इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें बताया है। तो वीडियो का अब हम बाकायदा आगाज़ शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो आज के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम उनका जायज़ा लेते हैं। टॉपिक नंबर 120, रुकू में पीठ को बराबर करना, सर ऊंचा नीचा ना रखना। अबू हमीद ने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, फिर अपनी पीठ पूरी तरह झुका दी। नंबर 121, रुकू पूरी तरह करने की और उसमें एतदाल व तमानियत की हद क्या है। 122, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शख्स को नमाज दोबारा पढ़ने का हुक्म देना जिसने रुकू पूरी तरह नहीं किया था। 123, रुकू की दुआ का बयान। 124,
امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں؟ 125 اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے کی فضیلت۔ 126 سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد قنوت پڑھنا۔ نمبر 127 رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھے کھڑے ہونا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہیں آج کے ایپیسوڈ نمبر 19 کے ٹاپکس جن کا تذکرہ آج اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو آپ سبھی لوگوں سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ اور دوسری یہ کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو مسائل ہیں ان کا حل پتہ چل سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے ٹاپک سے یعنی ٹاپک نمبر 120 سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 120 جس کا عنوان ہے کہ رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا، سر اونچا نیچا نہ رکھنا۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی۔ ٹاپک نمبر 121 جس کا عنوان ہے کہ رکوع پوری طرح کرنے کی اور اس میں اعتدال و طمانینت کی حد کیا ہے۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 792۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 792 میں ارشاد ہے کہ ہم سے بدل بن محبر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی لیلہ سے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع و سجود دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو تقریباً سب برابر تھے سوا قیام اور تشہد کے قعود کے۔ تفصیل: قیام سے مراد قرأت کا قیام ہے اور تشہد کا قعود، لیکن باقی چار چیزیں یعنی رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدہ کے بیچ میں قعدہ اور رکوع کے بعد قومہ، یہ سب قریب قریب برابر ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے اس طرح ہے کہ اس سے رکوع میں دیر تک ٹھہرنا ثابت ہوتا ہے، تو باب کا ایک جز یعنی اطمینان اس سے نکل آیا، اور اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا وہ بھی اس روایت سے ثابت ہو چکا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض طریقوں میں جن کو مسلم نے نکالا ہے اعتدال لمبا کرنے کا ذکر ہے، تو اس سے تمام ارکان کا لمبا کرنا ثابت ہو گیا۔ ٹاپک نمبر 122 جس کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 793۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 793 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کیتان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا،
نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھا، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مابوس کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر قرآن میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر۔ یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ تفصیل: اسی حدیث کو بروایت رفاع بن رافع ابن ابی شیبہ نے یوں روایت کیا ہے کہ اس شخص نے رکوع اور سجدہ پورے طور پر ادا نہیں کیا تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ یہی ترجمہ باب ہے کہ ثابت ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ہر رکن کا ادا کرنا فرض ہے۔ اس روایت بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے اسے فرمایا کہ پڑھ جو تجھے قرآن سے آسان ہو، مگر رفاع بن رافع کی روایت ابن ابی شیبہ میں صاف یوں مذکور ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر جو آسان ہو قرآن کی تلاوت کر۔ اس تفصیل کے بعد اس روایت سے سورہ فاتحہ کی عدم رکنیت پر دلیل پکڑنے والا یا تو تفصیلی روایات سے ناواقف ہے یا پھر تعصب کا شکار ہے۔ ٹاپک نمبر 123، جس کا عنوان ہے کہ رکوع کی دعا کا بیان۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 794۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 794 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ منصور بن متعمر نے بیان کیا، انہوں نے ابو الضحیٰ مسلم بن سبیح سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ تفصیل: رکوع اور سجدہ میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، البتہ حدیث کے پیش نظر کہ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو اور بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدہ میں دعا کیا کرو کہ سجدہ کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ بعض ائمہ نے سجدہ کی حالت میں دعا جائز قرار دی ہے اور رکوع میں دعا کو مکروہ کہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں دعا کا ایک مخصوص ترین وقت حالت سجدہ کو بتایا گیا ہے، اس میں رکوع میں دعا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ کو بتایا گیا ہے، اس میں رکوع میں دعا کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدہ دونوں حالتوں میں دعا کرتے تھے۔ ابن امیر الحاج نے تمام دعائیں جماعت تک میں اس شرط پر جائز قرار دی ہیں کہ مقتدیوں میں اس میں کوئی گراں باری نہ ہو۔ ٹاپک نمبر 124، جس کا عنوان ہے
کہ امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 795۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 795 میں ارشاد ہے کہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ تفسیر۔ حدیث سے امام کا کہنا تو ثابت ہوا، لیکن مقتدی کا یہ کہنا اس طرح ثابت ہوگا کہ مقتدی پر امام کی پیروی ضروری ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں مذکور ہے۔ اسی طرح کے دوسرے ترک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو پیچھے والے بھی امام کے ساتھ ربنا ولک الحمد الخ بھی کہیں۔ ٹاپک نمبر 125، جس کا عنوان ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے کی فضیلت۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 796۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 796 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے سمیع سے خبر دی، انہوں نے ابو صالح ذکوان کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹاپک نمبر 126، جس کا عنوان ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد قنوت پڑھنا۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 797، 798 اور 799۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 797 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے ہشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعت میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد یعنی مومنین کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ تفصیل۔ کچھ غداروں نے چند مسلمانوں کو دھوکہ سے بئر معونہ پر شہید کر دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حادثے سے سخت صدمہ ہوا اور آپ نے 1 ماہ تک ان پر بددعا کی اور ان مسلمان کی رہائی کے لیے بھی دعا فرمائی جو کفار کے ہاں مقید تھے۔ یہاں اسی قنوت کا ذکر ہے، جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو ہر نماز میں آخرت رکعت میں رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 798 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے خالد بن حذا سے بیان کیا،
انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ دعائے قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 799 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کعنبی نے بیان کیا، امام مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نعیم بن عبداللہ مجمر سے، انہوں نے علی بن یحییٰ بن خلاد زرقی سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے رفاع بن رافع زرقی سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ٹاپک نمبر 127، جس کا عنوان ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا۔ اور ابو حمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سیدھے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پیٹھ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 800، 801 اور 802۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 800 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں۔ تفصیل: قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ایک لمبا رکن ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ان کا قول فاسد اور ناقابل توجہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 801 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم سے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع، سجدہ، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ تفصیل: مراد یہ ہے کہ آپ کی نماز معتدل ہوا کرتی تھی، اگر قرأت طول کرتے تو اسی نسبت سے اور ارکان کو بھی طویل کرتے تھے، اگر قرأت میں تخفیف کرتے تو ارکان کو بھی ہلکا کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 802 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابو قلابہ سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھ کر دکھلاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا، چنانچہ آپ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پوری طرح کھڑے رہے،
پھر جب رکوع کیا اور پوری طمانینت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مالک رضی اللہ عنہ نے ہمارے اس شیخ ابو یزید کی طرح نماز پڑھائی۔ ابو یزید جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے۔ تو خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 19 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے جو بھی ایکسپلین کیا، جتنے ٹاپکس کو ایکسپلین کیا، جو احادیث آپ کو سنائی ہیں صحیح بخاری کی، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ بر وقت آپ کو اس کا جواب دے سکیں، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 20 کا، جو کہ ٹھیک انشاءاللہ بہت جلد اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں گا، اس میں ہم اسی چیپٹر کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو اب جاتے جاتے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید احادیث ڈیفرنٹ ٹاپک سے متعلق سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا اور آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ ہمارے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملا کرے۔ تو اب ہوگی ملاقات آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو آپ ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز آپ ضرور قائم کریں، نماز اپنے وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔